جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 360th ایپیسوڈ میں ملاقات ہے، یعنی 360 آج ملاقاتیں مکمل ہوں گی. اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس لکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. آج کا موضوع یہ جو 2-3 دن پہلے بلدیہ فیکٹری کراچی کا فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں 2 بندوں کو، ایک حنیف ہے شاید یا بولا ہے، بولا چریا یا حنیف چریا، یہ 2 بندوں کے نام ہیں. ان کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے. 350-400 بندہ مر گیا. فیکٹری مالکان بھی بچ گئے، MQM والے بھی صاف نکل گئے. جو کرندے تھے 2 ان کو سزائے موت کا حکم ہوا ہے. اب اگر ہم اپنی عدالتی تاریخ کا ماضی میں جائزہ لیں تو یاد ہوگا کہ جب قصوری صاحب کا لاہور میں قتل ہوا تھا، وہ بھی مارنا، یہ پرویز لائی اور شجاعت حسین وغیرہ، ان کے جو بزرگ تھے، نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے، جو مشہور سیاسی شخصیت تھے گجرات کی، مارنا ان کو چاہتے تھے لیکن غلطی سے نشانہ بن گئے قصوری صاحب جو ایڈوکیٹ ہے. تو اس میں بھی وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے غلام عباس وغیرہ. مسعود محمود تھے FSF کے انچارج فیڈرل سیکورٹی فورس کے. جس دن لاہور میں قتل ہوتا ہے، بھٹو صاحب اس دن اتفاق سے ملتان میں تھے، وہ جائے وقوعہ پر بھی موجود نہیں تھے، لیکن آخر کار وہ سزائے موت کے حقدار ٹھہرے اور انہیں سزائے موت دی بھی گئی. اس طرح اس کیس میں اگر دیکھیں تو کتنے بندے ہیں جن کو مار دیا گیا، اور سب کو پتہ ہے کہ کروانے والے کون تھے، ان کے پیچھے کون تھا، لیکن جو کرتا دھرتا تھے وہ بچ گئے. جو عام تھے کارکن، وہ بھی پتہ نہیں آگے جا کے کسی اپیل میں شاید بری ہو جائیں. یہ ہمارا تفتیش کا نظام ہے، عدالتوں کا نظام ہے، پراسیکیوشن کا نظام ہے. ہم کہتے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے، اربوں ڈالر لوٹ کے لے جاتے ہیں. یہ سیدھے سادے کیس ہیں. جب چیف جسٹس صاحب کراچی گئے تھے، وکلاء کو ان کے چیمبر میں جلا دیا گیا تھا، کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی. ولیحہ بابر جیو کا نمائندہ، اسے مار دیا گیا. جو اس کے گواہ تھے، جو تفتیشی تھے، انہیں بھی مار دیا گیا. ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہم کرپشن کو روکیں گے، نظام کو ٹھیک کریں گے. آج کل تو جو بھی ہوتا ہے وہ CCTV کیمرے کے نیچے ہوتا ہے. اتنی کافی شہادت ہونے کے بعد بھی لوگ بچ جاتے ہیں. یہ ہمارا نظام انصاف اور نظام عدل ہے.
पहले तो डरते को गवाही नहीं देता। जैसे अयान अली के केस में पकड़ने वाले तफ्तीशी उनको ठिकाने लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में केस था उसका, शायद ECL में नाम था, लेकिन वो भी बाहर चली गई। हमारे यहाँ जब ये मेयार है, वज़ीर साहब फरमाते हैं कि $1 खरब से ज़्यादा गरीब मुल्कों से दूसरे मुल्कों में चले जाता है। मैं अगर अपने शहर में पैसे रखना चाहता हूँ तो मुझे क्या तकलीफ़ है? अगर मेरे पैसे मेरे शहर में बैंक में महफूज हैं, अदारों से महफूज हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं वो पैसे गुजरांवाला में रखूँ, निकलवाने के लिए जाऊँ, जमा कराने के लिए जाऊँ। आगे 2 कदम चलें तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये पैसे मैं जाके स्विट्ज़रलैंड में रखूँ, अमेरिका में रखूँ? क्यों ना ये पैसे मैं अपने मुल्क में रखूँ। कुछ ऐसे केस हैं जहाँ पे लोग समझते हैं कि उनके पैसे यहाँ महफूज नहीं हैं। मैं मस्कत तकरीबन 18 साल वहाँ बैंक में रहा हूँ। मैंने बहुत से डॉक्टर हज़रात के अकाउंट्स देखे जो UK में अकाउंट मेंटेन कर रहे थे पाकिस्तानी, जॉब मस्कत में थी, लेकिन अकाउंट उनके UK में थे। क्या वजह है कि वहाँ जब लोग लाखों डॉलर भेजते हैं, उनके अकाउंट्स में जाता है, तो वहाँ की गवर्नमेंट नहीं उनको पूछती कि आपके पैसे कहाँ से आए हैं। और अगर वहाँ से पाकिस्तान में आते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है। यहाँ लोग अगर अपने अकाउंट में रखते हैं तो मुश्किल हो जाती है। बस ये गोरख धंधा है जिसकी समझ आम शहरी को नहीं आ सकती। हमें तो इतना पता है कि 3 महीने बाद जब बिजली के बिलों की कलेक्शन करते हैं तो देखते हैं कि जो बिजली प्रोड्यूस हुई है वो ज़्यादा थी, जो कंज्यूम हुई है वो कम है, और सर्कुलर डेट कितना है, खसारा कितना है, क्योंकि जो कंपनियां बिजली बना के दे रही हैं वो पूरी बिजली के पैसे ले रही हैं। आगे हमारा सिस्टम उसका लोड नहीं उठाता। कंजम्पशन कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, लिहाजा जो डिफरेंस है वो फिर 3 महीने बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या यूनिट की कीमत बढ़ा के तो वसूल किया जाता है आम शहरी से, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं है। अगर बिजली वाफर मिकदार में है तो कराची में क्यों लोड शेडिंग हो रही है? यही बिजली कराची को दी जाए जो ज़्यादा है, ताकि हमारे बिलों में जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या क्वार्टरली एडजस्टमेंट के नाम पे कभी 600 कभी 1200 आता है वो ना आए। ये भी मिसमैनेजमेंट है। वज़ीर आज़म साहब, गवर्नमेंट के जो करता धरता अदारे हैं उनको भी सोचना चाहिए। जब इस तरह के काम होंगे तो ना कोई शहरी यहाँ अपना बैलेंस रखेगा, ना ही अपना बिज़नेस रखेगा। वो उस जगह जाएगा जहाँ उसका बिज़नेस महफूज है। सियासतदानों ने यह सबक सीख लिया है कि जब कभी उन पे शिकंजा कसा जाएगा तो वो बाहर जाएंगे। आज से 30-40 साल पहले जब जलावतनी होती थी तो ये लोग वहाँ पे सड़कों पे बैठे होते थे, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता था। इन्होंने सोचा कि जब भी गवर्नमेंट बदलती है या मार्शल लॉ लगता है तो अगर हम भागें तो किधर भागें, और अगर यूरोप में भागें तो वहाँ हमारा कुछ बिज़नेस सर छुपाने की जगह कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि जो 4-5 साल का अरसा है जलावतनी का
یا زبردستی کا، وہ تو کم سے کم سکون سے گزرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی کرتا دھرتا ہیں، ہاں ان کا تعلق سیاست سے ہے یا اور اداروں سے ہے، انہوں نے جائے پناہ وہیں پہ بنائی ہوئی ہے۔ ہمارے جتنے بھی ٹاپ کے بیوروکریٹ ہیں، معذرت کے ساتھ ریٹائرڈ ججز وغیرہ ہیں یا معزز اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا وہیں پہ جاتے ہیں، اور یہ غریب شہری جن کو کہتے ہیں کہ ان کے ووٹ کو عزت دی جائے، ان کو یہ عزت ملتی ہے کہ یہ ان کے پروٹوکول کے، نئی گاڑیوں کے، کیمپ آفیسز کے، اور پھر سبسڈی کے نام پہ جو بھتہ ہوتا ہے ان کی جیب سے لیا جاتا ہے، اور بدلے میں ان کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ گورنمنٹ کے اسکولوں کا سٹینڈرڈ دیکھ لیں، ہاسپٹل کا سٹینڈرڈ دیکھ لیں، شہروں کی روڈز دیکھ لیں، ٹاؤن میں، گلیوں میں سیوریج کا نظام دیکھ لیں، پینے والا پانی دیکھ لیں، دکانوں پہ ہر دکان پہ تیسری چوتھی پہ گن مین ہے، ایک ایکسٹرا 18-19 ہزار کا خرچہ ہے جو ہر دکاندار پے کرتا ہے، حالانکہ سیکیورٹی فراہم کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ایک دکاندار جب صبح دکان کھولتا ہے تو اس کا واسطہ 8-10 قسم کے لوگوں سے پڑتا ہے، جس میں مانگنے والا، نوسر باز، جعلی نوٹ، چیزیں اٹھانے والا، پھر جو کمپنیاں سامان سپلائی کرتی ہیں، کمیشن کھانے والا، پیکڈ ڈبوں سے پیس نکالنے والے، اس کے بعد ڈاکو، اس کے بعد فوڈ ڈپارٹمنٹ والے، اس کے بعد ریٹ لسٹ، کیونکہ کوئی چیز اس کے مطابق تھوک پہ نہیں ملتی تو پرچون میں کیسے بیچیں گے، اس کے جرمانے، پھر جب دکان بند کرنی ہے تو پتہ نہیں گھر جاتے ہوئے گھر کے دروازے کے باہر پھر کوئی ڈاکو بیٹھا ہوگا جو کہے گا جو لائے ہو وہ مجھے دے دو۔ پھر دکان پہ میونسپیلٹی والے، پھر دکان پہ مارکیٹ کمیٹی والے، پھر دکان پہ ٹیکس والے، پھر دکان پہ جو ہمارے وزن کرنے والے ترازو اور ان کے باٹ ہیں ان کو چیک کرنے والے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اگر آپ صبح دکان کھولتے ہیں اور شام کو خیریت سے گھر چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ کی دکان کرائے کی ہے تو سالانہ 10% وہ بھی بڑھتا ہے۔ پھر ادار کی شکل میں جاتا ہے جس کی ریکوری بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اگر کوئی 10,000 کا سامان ادار لے جاتا ہے اور وہ 3 ماہ بعد پیسے لوٹاتا ہے تو جو دال یا چینی وہ 50 روپے کی لے کے گیا ہوتا ہے، 3 ماہ بعد اس کی قیمت 100 روپیہ ہو گئی ہوتی ہے۔ جو دال وہ 80 روپے کلو لے کے گیا ہوتا ہے وہ 140-150 ہو گئی ہوتی ہے، اور جب وہ ادار والا 10,000 واپس دیتا ہے تو اس 10,000 کی ویلیو صرف 5 یا 6,000 رہ چکی ہوتی ہے۔ جب کاروبار کے یہ حالات ہوں گے تو سروائیول کیسے ہوگا؟ شیخ رشید صاحب آج کل ملاقاتوں کا پردہ اٹھا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستانی سیاست میں سب سے زیادہ شیخ رشید صاحب کا رول ہے، یہ رول ختم کر دیا جائے۔ ایک پارٹی
ایک سیٹ، ایک مچھلی پورا جل معذرت کے ساتھ گندا۔ وہ واقعہ ہے کہ سردار کے سر سے پگ گر گئی کسی کی، اس نے سر پہ ٹینگریاں شاخیں اٹھائی تھی لکڑیں، تو پگ گر گئی۔ سردار کا ملازم مسلمان تھا، جب سردار کی پگ گری تو اس نے اس ٹینگریاں والے کو پکڑ کے خوب مارا۔ سردار پگ اٹھا کے گھر چلا گیا۔ جو مسلمان ملازم تھا اس نے کہا سردار جی میں نے اس کی خوب خبر لی ہے، آئندہ وہ دھیان سے چلے گا۔ سردار نے اس کو تنخواہ دی، ساتھ میں 50 روپے انعام، کہا کہ چھٹی کرو۔ اس نے کہا تو میں نے تو آپ کے لیے لڑائی لڑی، میرا خود گریباں پھٹ گیا ہے، میرے چہرے پہ خراشیں آئی ہیں۔ اس نے کہا جب میری پگ گری تھی تو کسی کو معلوم نہیں تھا، جب تم نے پکڑ کے اس کو پھینٹی لگائی ہے تو پورے بازار کو پتہ چل گیا کہ سردار کی پگ گری ہے۔ ملاقاتیں ہوئیں، ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن شیخ صاحب نے جس طرح بتایا ہے جو رہی تھی عزت تھی وہ بھی خراب کر دی، پاکستان کی بدنامی۔ اسی طرح جس طرح ہوا بازی کے وزیر صاحب نے فرمایا تھا کہ اکثر ڈگریاں جعلی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، عوام کو اداروں کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں۔ آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں کہ جب اگلا الیکشن ہوگا تو اس میں نعرہ کون سا